बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। कल बरोज़ इतवार पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला पर अटैक हुआ और अटैक भी दिन दिहाड़े हुआ और अटैक करने वाले का ताल्लुक बताया जाता है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है। इनका मैं नहीं कह रही बल्कि ये DCO नारोवाल ने जो अपना हैंड आउट जारी किया इब्तदाई रिपोर्ट, उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये एक कारकुन है और इसने जो असलहा ख़रीदा उसको वो पैसे जो थे वो फॉर्म बेच के इसने वो लिए और फॉर्म जो थे फॉर्म्स रुकनीत के वो एक तहरीक के यानी तहरीक लब्बैक के थे। इब्तदाई मालूमात यही बताती हैं और इसके साथ साथ जो ये केस है इस केस के अब ज़ाहिर है कि उसके एतराफ़ी बयानात भी चलना शुरू हो गए हैं और वो ये कहता है कि ख़त्म नबूवत के मामले में उसने समझा कि इन्हीं को वो निशाना बना सकता है, ये एक आसान टारगेट थे लिहाजा उनको निशाना बना दिया गया। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती बल्कि बात यहाँ पे शुरू होती है। पाकिस्तान के एक सिटिंग गवर्नर को इससे पहले महज इल्ज़ाम की बुनियाद पर कत्ल कर दिया गया और अब ये जो वाक़या है इसके साथ बहुत से छोटे छोटे वाक़यात जुड़े हुए हैं। बात गाली से शुरू हुई थी और अब गोली तक जा पहुँची है। इसको अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदी की और ख़ास करके पाकिस्तान का वो हिस्सा जो कि अपने तालीम के आदाद शुमार के एतबार से सबसे बेहतर जो रेशो है वो रखता है। इससे पहले यही नारोवाल में जूता फेंका गया एहसन इकबाल साहब के ऊपर, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ऊपर जूता फेंका गया, यही मामला ख़त्म नबूवत का, और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब के चेहरे के ऊपर स्याही फेंकी गई और उसके मुल्ज़िमान का ताल्लुक भी तहरीक लब्बैक के साथ ही बताया जाता है जो पुलिस की और जो मीडिया की रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक। क्या ये मामला थमेगा नहीं? इससे पहले आपने देखा होगा इसका सियासत के साथ जुड़ा हुआ ताल्लुक है कि 2013 के अंदर अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तहरीक तालिबान की तरफ से धमकियां दी गई और इतनी खुलेआम धमकियां दी गई कि रियासत महज तमाशाई बनी रही और उनको इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनने नहीं दिया। उनको एक फ्री जो एक्टिविटी होती है वो उनको नहीं करने दी गई, जिसका नतीजा ये निकला कि उनको ना सिर्फ बहुत सी शहादतें देखनी पड़ी बल्कि उनको अपना जो इलेक्शन है वो भी लूज करना पड़ा। क्या हम ये कह सकते हैं कि एहसन इकबाल के ऊपर महज ये जो अटैक है ये महज अटैक नहीं है बल्कि इसके पीछे सियासी मुहर्रकात हैं या कुछ ऐसे मुहर्रकात हैं जिसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कंस्ट्रेंट करना है? तमाम सियासी रहनुमाओं ने इसकी मजम्मत की है जिसमें कि बिलावल भुट्टो जरदारी सरे फहरिस्त हैं और उन्होंने कहा कि इसका ज़रूर तदारुक होना चाहिए और इस मामले पर बात होनी चाहिए। ये खादिम हुसैन रिजवी साहब जिनकी बताया जाता है इस लड़के की जो एफिलिएशन इसके साथ है, ये वो साहब हैं जो शायद सबसे बड़े लाडले हैं। अदालतों ने इनको पकड़ने के अहकामात दिए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी की जो कोर्ट्स हैं उसके फैसले को मुस्तरद किया गया। इन साहब को कोई गिरफ्तार नहीं कर सका। जो जुबान ये पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके बारे में इस्तेमाल करते रहे हैं, उस जुबान की वजह से इस वक्त कहा जाता है कि नफरत अंगेजी जो है वो अपने उरूज पे पहुंच चुकी है। क्या इनको कोई पकड़ने वाला है? इनको पकड़ा जा सकेगा? ये एक बहुत ही अहम सवाल है जिसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम जरूर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब ने जो है वो खलाई मखलूक की भी बात की थी, लेकिन एहसन इकबाल साहब की एक तकरीर जो कि मुझे याद आ रही है, उन्होंने बहुत ही दलेराना अंदाज में इन लोगों को चैलेंज किया था कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म पे। उन्होंने क्या कहा था मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ और फिर बहस पे आगे जाएंगे। जरा सुनिएगा एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा था। के अंदर किसी का ईमान और किसी का अल्लाह के रसूल से ताल्लुक उसका और उसके खुदा का मामला है। हम किसी को सफाइयां देने के पाबंद नहीं है। कोई शख्स मेरे ईमान का या इनके ईमान का या इस हाउस में से किसी के ईमान का फैसला नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल ने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया जिससे हमने लेनी है, सनद लेनी है कि मेरा और मेरे अल्लाह के रसूल और अल्लाह के रसूल से मेरा क्या निस्बत है। तो मैं अपने भाई से कहूंगा कि आपका जो ईमान है वो आपका जाती है, जो अल्लाह को मालूम है। आपको कोई ऐसी सफाई देने की जरूरत नहीं है। यहाँ गली गली मोहल्ले मोहल्ले में हम जाके सफाइयां दें। हमारा ईमान की हम सब मुसलमान हैं और हमारा खातमुन नबीयीन पर, खत्म नबूवत पे और अल्लाह पर उतना ही अकीदा और ईमान है जितना किसी और का 20 करोड़ अवाम के अंदर।
اور آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ دھرنے کے بعد اگر ایک ہزار روپیہ نہ بانٹا جاتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی، اور یہ بھی کہا کہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 1,000 جو بانٹا گیا تھا وہ کیوں بانٹا گیا تھا اور اس کے محرکات کیا ہیں۔ اب یہ میاں نواز شریف صاحب نے کہا تھا، پھر انہوں نے ساتھ ہی آج یہ بھی کہا کہ ان کا مقابلہ خلائی مخلوق کے ساتھ ہے، یعنی وہ اشارہ جس طرف کر رہے ہیں، ان کا نام بھی نہیں لے رہے لیکن بہت آبویسلی وہ بات کر رہے ہیں۔ اب خلائی مخلوق سے بات نکلی ہے تو آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک بہت دلیرانہ فیصلہ کیا ہے اور اصغر خان کیس کو دوبارہ کھول دیا ہے، اور اس میں اب کھل کے خلائی مخلوق باہر آئے گی۔ انفارچونیٹلی اس وقت خلائی مخلوق کا حصہ خود میاں نواز شریف بھی رہے، جو کہ اب تک کی جو معلومات ہیں وہ یہ کہتی ہیں۔ کیا ہوگا کیا نہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ روبینہ خالد صاحبہ، سینیٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ۔ سینیٹر نہال ہاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے کارکن بھی ہیں اور جانا مانا نام ہے، بہت بہت شکریہ۔ ہمیں جوائن کر رہے جناب ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں کراچی سے، شاہد لطیف صاحب بھی، ایئر وائس مارشل شاہد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں راول پنڈی سے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ موضوع بڑا خطرناک بھی ہے اور بہت اس پہ بات کرنا ضروری بھی ہے۔ روبینہ جی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو احسن اقبال صاحب پہ حملہ تھا، یہ معاملات اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب مذہب کی بنیاد پہ آپ کسی کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں؟ کون کتنا سیکیور ہے اس وقت اس معاملے کے اوپر؟ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن جس طریقے سے اس سوچ کی آبیاری کی گئی ہے، جس طریقے سے اس سوچ کو پنپنے کا اور پھلنے پھولنے کا موقع دیا گیا ہے، میں نہال ہاشمی صاحب کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن اس میں بہت بڑا ہاتھ ان کی پارٹی کا بھی ہے۔ ان کی پارٹی کے لوگوں نے، میں نام نہیں لوں گی یہاں کسی کا، کہ کھڑے ہو کے انسٹیگیٹ کیا لوگوں کو، اسی موضوع پہ تقریریں کی، نعرے لگوائے پارلیمنٹ کی بلڈنگ کے اندر۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، آپ نام لے لیں، اب تو بہت سارے واقعات کھل کے سامنے آ گئے۔ آپ کیپٹن صفدر صاحب بالکل جی، میں انہی کی طرف میرا اشارہ ہے، کیونکہ ایک میں نے آج مجھے میرا بیٹا بتا رہا تھا کہ ٹویٹر پہ مریم نواز صاحبہ کا ایک ٹویٹ تھا کہ یہ جو ہے یہ سوچ جو ہے اس کا ڈرائیور کوئی اور ہے، مطلب گولی چلائی، لیکن اس کا جواب پھر کسی نے بڑا دلچسپ دیا، انہوں نے کہا کہ then you should stop your husband from driving this vehicle۔ تو بھئی یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ہمیں ٹائم آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے، ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ ہمارا مذہب ایک بہت خوبصورت مذہب ہے۔ یہ بات گالی سے شروع ہوئی اور گولی تک پہنچ گئی ہے نہال ہاشمی صاحب، اور جیسے روبینہ جی نے کہا آپ کی جماعت اس کی ذمہ دار ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب سٹنگ آرمی چیف کے اوپر الزام لگ گیا، آپ کے سینیٹر ساجد میر صاحب کی ویڈیو سامنے آ گئی، تو پھر پیچھے کیا بچتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل ایک بڑے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت پاکستان کی جو اساس ہے اسے سب سے پہلے نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور وہ اساس کیا کیا چیزیں؟ ایک تو ہماری نظریات ہے کہ اسلام ایک بڑا جامع دین ہے جس میں اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقہ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ سوچ فکر پیدا کی گئی کہ اس دین کے اندر تفرقہ پیدا کیا جائے، اور اس میں اب مجھے نہیں معلوم کس حد تک کامیاب ہو رہے ہیں، مگر کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں وہ سوچ، وہ قوتیں، وہ فورسز۔ دوسرا، پاکستان کی جو نیوکلیئر اور جو سائنٹیفک اثاثے ہیں اس کو بھی ہدف بنایا جائے۔ میں کل دیکھ رہا تھا، اور کل رات اور آج بھی، کہ CNN اور BBC نے اس کو بہت زیادہ کوریج دی احسن اقبال صاحب کے واقعے کو، اور اگلا جو ان کا اسٹیپ ہوگا وہ یہی کہیں گے کہ جس ملک میں انٹیریئر منسٹر سیکیور نہیں ہے، وہ تو بعد میں کہیں گے، ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ جس ملک میں وزیر داخلہ محفوظ نہیں ہے اس میں آپ کس چیز کو محفوظ کریں گے؟ ہاں اچھا، محفوظ وہ فورسز اور وہ قوتیں ہیں جو سازشیں کرتی ہیں اس ملک میں، جو انسٹیگیٹ کرتی ہیں لوگوں کو، جو چور بازاری کرتی ہیں، جو چھپ کے رہتے ہیں، سامنے نہیں آتے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب کون چھپ کے رہتے ہیں؟ جو بھی آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے، نہیں مجھے نہیں پتا، مجھے جو جتنا آپ میڈیا سے ہم دیکھتے ہیں اتنے ہی آپ کو بیان کر دیتے ہیں۔ ہمارے پاس بھی کوئی ایسے خفیہ آلات نہیں ہے کہ ہم جس سے پتہ کر لیں کون خلائی مخلوق کون ہے۔ نہیں، ہمیں تو، میں کوئی شاعر تو ہوں نہیں کہ میں مخلوقوں کے بارے میں بیان کر سکوں، میں تو صرف جانتا ہوں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمیں سب سے اچھا کام کرنا چاہیے۔ یہ آپ کے لیڈر تو کہہ رہے ہیں نا، مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے پہ کہا کہ اگر یہ سب کچھ بانٹے نہ جاتے 1,000 روپے، تو وہ تو صاف نظر آ رہا تھا کون بانٹ رہے ہیں، اس میں تو کوئی بہت ساری چیز بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کی تصویر جو ہے، جو تصویر نظر آتی ہے وہ 24 اینگل سے مختلف زاویے سے نظر آتی ہے، تو وہ بھی کہہ گئے ہیں نا لوگوں نے، نقار کیا
زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو، تو یہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. اچھا آپ تو اب جواب نہیں دے رہے، لیکن ڈاکٹر عارف الوی شاید جواب دے دیں. میرا رابطہ مجھے بتایا جا رہا ہے شاہد لطیف صاحب سے فی الحال نہیں ہے، جیسے ہی جڑتا ہے تو میں ان کے پاس بھی جاتی ہوں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو احسن اقبال صاحب والا واقعہ ہے کتنا الارمنگ ہے، کیونکہ کل تک اکا دکا واقعات ہو رہے تھے، گالی ہو رہی تھی. فیض آباد کے اوپر جو دھرنا ہوا اس کے اندر پھر ہوا دی گئی، مذہبی منافرت پھیلائی گئی جس پہ ریاست نے گھٹنے ٹیکے ان کے سامنے. تو اب تو یہ بات ہر کانسٹیچوئنسی میں پہنچ گئی ہے، ہر کارنر میٹنگ تک پہنچ گئی ہے. سر دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ بات رکھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ سخت مذمت کرتا ہوں میں اس بات کی کہ سیاستدانوں کے ساتھ یہ کیا جائے، یا ان کو اسیسینیشن اٹیمپٹ کی جائیں، یا ان کے اوپر جوتے پھینکے جائیں. یہ معاملہ پاکستان کی سیاست کے اندر بہت ہی خراب انداز سے چلا ہے. لہٰذا مذمت کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ جس آدمی نے یہ حرکت کی ہے اس کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے. دو بات. تیسری بات یہ کہ ماحول خراب کیا جا رہا ہے اور یہ اس طرح سے ایکسٹریمزم کی طرف جایا جاتا ہے، مگر یہ جو نہال ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ بڑی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت معاملہ خراب ہو رہا ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. کیونکہ نواز شریف صاحب نے جس انداز سے فوج کے خلاف اور جوڈیشری کے خلاف پولرائز کیا ہے لوگوں کو، تو یہ معاملات جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہوئے ہیں. یہ نیوکلیئر ایسٹس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے کے اعتبار سے بہت بڑا ڈان لیکس والا معاملہ تھا، جس کے اندر وہ نیریٹو پاکستان سے نکالا گیا، جان بوجھ کے نکالا گیا، جو دہلی سے نکلتا تھا اور جو واشنگٹن سے نکلتا تھا. مگر یہ ساری باتیں تو ایک طرف ہیں، یہ نہال ہاشمی صاحب کی گفتگو سے چلیں، مگر جو احسن اقبال صاحب کے اوپر حملہ ہے اس کے اندر ناموس رسالت کے اعتبار سے تو میں مطمئن ہوں کہ ہر پاکستانی اس پر جان دینے کو تیار ہے بغیر تحقیقات کے. اس طرح سے عام آدمی کسی کے اوپر حملہ کرے تو وہ پاکستان کی جمہوریت کو بھی نقصان پہنچتا ہے، پاکستان کی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بھی پہنچتا ہے. اور اگر زیادہ موقع دیا جائے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے کہ ان چیزوں کو ہوا اور سیاسی بنیادوں کے اوپر ان کو ہوا دی جا رہی ہے. اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے وہ سیاسی بنیاد، بلکہ ابرار جو کہ ان کے اپوننٹ ہیں، ان کے کچھ عرصہ پہلے جو ہیں وہ بیانات سامنے آئے جو کہ اب سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہے ہیں. تو کیا آپ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ سیاست اپنی جگہ پہ ہے، خدا کا واسطے اس میں مذہب کو تو آپ بیچ میں مت ڈالیے، اعتقادات کو تو بیچ میں مت ڈالیے، اور جبکہ سب کا عقیدہ ایک نبی اور ایک رسول اور ایک خدا کے اوپر ایمان ہے اور یقین ہے، کسی کو اس کے اوپر دو رائے نہیں ہے. مگر یہ بات آپ نے بڑی اچھی کہی کہ سب کا عقیدہ ہے، مگر جو فرقے ہیں وہ اسی عقیدے کو مزید ڈیوائیڈ کرتے چلے جاتے ہیں. تو میں آپ سے پورا اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو اس طرح سے استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سینسٹیو معاملہ تھا، اس کو حکومت نے غلط انداز سے راجہ ظفر الحق صاحب کی کمیٹی نے جو فیصلہ دیا تھا اس پر عمل کرتے. اور خادم رضوی صاحب کے بارے میں سر، احسن اقبال صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا، جی سر، جی خادم رضوی صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ جو زبان استعمال کی گئی اور جس طرح سے ان کے اوپر کارروائی نہیں ہو رہی وہ مناسب نہیں ہے. لہذا لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جو آدمی بندوق خرید کر بھی نکل جائے گا اس کے اوپر بھی کارروائی نہیں ہوگی. بالکل سر. اچھا یہ تو I'm very happy کہ آپ نے یہ بات، مجھے بڑی خوشی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کی. شاہد لطیف صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جو فیض آباد دھرنا تھا، پھر وہ جس طرح سے ریاست نے گھٹنے ٹیکے اس کے اوپر، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ وہی گھٹنے ٹیکنا جو ہے وہ انسٹیگیٹ کر رہا ہے تاکہ لوگ جا کے حملے کریں؟ اگر اس وقت سزا ملتی، اگر خادم رضوی صاحب کو سزا ملتی تو میرا خیال ہے یہ نوبت نہ آتی. آپ اس سے اتفاق کریں گے یا اختلاف؟ دیکھیں، اس سے پہلے کہ آپ اس طرف توجہ جو ہے وہ مبذول کروائیں، یہ جو نواز شریف صاحب نے بیان دیا کہ اگر آپ اسی طرح لوگوں میں پیسے تقسیم کریں گے تو پھر یہی ہوگا، اس بیان کا کیا مقصد ہے؟ پہلے تو یہ بتایا جائے کہ یہ جو پیسے تقسیم کرنے والے تھے ان کو ان کے ساتھ مرضی کس کی شامل تھی؟ آپ کو یاد ہے نا کہ آرمی چیف جو ہیں وہ ہمارے سینٹ کے کہنے پر وہاں پہنچ گئے اور پھر انہوں نے بہت بڑا ایک وہاں ان سے بات چیت کی، اور اس کے بعد بہت سخت سوالات تھے جن کے انہوں نے جوابات دیے. ان میں سے وہ وہاں حل کیا گیا تھا کہ وہ چیز باہر نہیں آئی تھی. مگر آپ کو معلوم ہے کہ اس طرح کی بڑی بڑی چیزیں تو لیک ہوتی ہیں. میری اطلاع کے مطابق ایک چیز جو لیک کی گئی ہے ان کے پورے وہاں جو ان کا لیکچر تھا اور سوال جواب تھے، اس کے اندر
انہوں نے باقاعدہ ایک سوال کے جواب میں یہ کہا کہ وہاں کچھ لوگ جن کو پیسوں کی ضرورت تھی واپس جانے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کی مرضی کے ساتھ ان کو پیسے دیے گئے. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ اگر فوج کا ذرا برابر بھی آپ ظاہر کر دیں یا ثبوت دے دیں کہ اس کے اندر دھرنے میں حصہ شامل ہے تو میں اپنا استعفیٰ دینے کو تیار ہوں. یہ آرمی چیف کہہ رہا ہے. تو ایک طرف سر وہ بالکل آپ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن جو بات تھی وہ معاہدے کی تھی، جو فیض آباد دھرنا کا معاہدہ تھا اس کے اوپر سوال اٹھائے گئے، جس میں لکھا گیا بوساطت جنرل فیض اور آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا گیا. کیا ریاست کو ان کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا؟ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا، اس کو ہم حکومت ہو یا ریاست ہو دونوں کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، مگر آرمی چیف کو شامل کس نے کیا؟ کس کے کہنے پہ آرمی چیف اس سارے معاملے میں شامل ہوئے؟ یہ وہی معاملہ ہے نا کہ جب 2014 میں دھرنے ہوئے تھے تو آپ کو یاد ہے نا کہ آرمی چیف سے التجا کی گئی تھی اس وقت جنرل راحیل شریف سے کہ جناب یہ جو دھرنے والے لوگ ہیں بڑی بدنظمی پھیل گئی ہے، ان کو مہربانی کریں آپ ان سے ملیں اور ان سے دھرنا جو ہے یہاں سے اٹھانے میں ہماری مدد کریں. اور آپ کو یاد ہے کہ اگلے ہی دن پھر پارلیمنٹ میں ایک ہنگامہ ہوا تھا جس میں اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ جناب ہم تو جمہوری لوگ ہیں، آرمی کو آپ کیسے لے آئے؟ اور حکومت نے کہہ دیا نہیں جی ہم نے تو ان کو کہا ہی نہیں. اچھا شاہد لطیف صاحب، بالکل میں سر ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ جب معاملہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے اور حکومت کے اختیار سے نکل جاتا ہے تو پھر ریاست کو انوالو ہونا پڑتا ہے، اور ریاست جو ہے وہ کیسے پھر ان کو ڈیل کرتی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہم اس کے اوپر اس ٹاپک پہ دوبارہ آئیں گے، اینڈ آئی ہوپ کہ شاہد لطیف صاحب ویڈیو پہ ہمارے ساتھ ہوں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نہال ہاشمی صاحب جو ایئر وائس مارشل صاحب بات کر رہے تھے کہ حکومت ناکامی کے بعد جب جاتی ہے اداروں کے پاس تو پھر ادارے کیا کریں. حکومت آپ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر عارف علوی میرے بڑے بھائی ہیں، ان کو ایک بات میں واضح کر دوں. جو انہوں نے فوج کی بات کی تو یہ فوج کی بات پی ایم ایل این تو شاید اب تک کی نہیں ہے، مگر جو عمران خان صاحب نے حالیہ انٹرویو بھی دیا ہے اس میں انہوں نے ایک بہت ہی بھونڈے انداز میں، دیکھیں جب آپ انٹرویو دیتے ہیں اور ایک چیز آن ایئر ہوتا ہے، یہ پرنٹ ہو جاتا ہے تو پوری دنیا میں وہ پہنچ جاتا ہے، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے. پھر انہوں نے ایک سرونگ بریگیڈیئر صاحب کا نام لے لیا اور انہوں نے کہا جناب کہ اس نے یہ الیکشن کو سارا بدل دیا تھا، اور اس نے باقاعدہ فوج کا نام لیا. یہ میرے خیال سے یہ ہمیں اپنے زور بازو پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی جاتی ہے تو اس طرح سے نہیں. تو یہ اسٹارٹ ہمارے طرف سے نہیں ہوا، یہ خان صاحب اس وقت بھی کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی آگے نہیں بڑھا. تو جو دھرنا 126 دن کا تھا اس میں آپ جانتے ہیں، آپ اپنے ریکارڈ کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ خان صاحب نے کس الفاظ سے اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کو، الیکشن کمیشن صاحب کو نہیں اور کس انداز میں انہوں نے کسی ادارے کو بخشا نہیں. انہوں نے آئی جی اسلام آباد کے بارے میں کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے اس کو یہاں پہ ٹانگوں گا، میں جیل میں ڈال دوں گا، اور اس انسٹیگیشن کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ وہ جو جونیجو صاحب تھے ایس ایس پی، ان کے اوپر حملہ کیا گیا اور بھی دیگر لوگ. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہاں سے جب سرکاری اہلکار جاتے تھے تو ان کی وہ تلاشی لیا کرتے تھے. ڈاکٹر عارف علوی صاحب، یہ نہال ہاشمی صاحب اب ہم بلیم گیم پہ نہیں پڑھنا چاہتے، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام یہ جو شروع ہوا ہے معاملہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہوا ہے، یہ دھرنا سیاست وہاں سے شروع ہوئی ہے، یہ روڈوں کو بلاک کرنا وہاں سے شروع ہوا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی یہ الزام لینے کو تیار ہے، اور جبکہ اداروں کی انوالومنٹ کے اوپر سب الزام دے رہے ہیں دوسرے اداروں کو؟ سر ساری دنیا میں جمہوریت کے اندر سڑکوں پر پروٹیسٹ ہوتا ہے، چاہے یورپ ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے پاکستان ہو. یہ کہاں کس دنیا کی بات کر رہی ہیں آپ؟ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گورننس کا ٹوٹل فیلئر ہے. فیض آباد میں جب یہ گھٹنے ٹیکنے لگے تو فوج کو بلاتے ہیں، جب دھرنے کے اندر ہم سے کہتے ہیں کہ جاؤ چیف آف آرمی سٹاف آپ کو بلا رہے ہیں، ہم نے کہا نہیں، تمہارا کوئی بھروسہ نہیں، تم پبلکلی کہو کہ اس بات کو کہ چیف آف آرمی سٹاف کو میڈیٹر بنانا ہے. جب انہوں نے کہا تو ہم ملنے گئے. تو یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، کیا بھول گئے. مگر اصل ایشو اس وقت یہ نہیں ہے، اصل ایشو اس وقت یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے یہ 6-8 مہینے ابھی بھی آپ نے قبضہ کیا ہوا علوی صاحب، ابھی بھی آپ ایک میدان پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں. بولیں گے تو ان کو بولنے دیجئے، اگر ان کو بولنا ہے تو ان کو بولنے دیجئے. نہیں وہ میں بیچ میں نہیں بولوں. آپ کے پیچھے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ابھی بھی ایک میدان میں قبضہ کیا ہوا ہے. آج بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ آپ کا تنازع ہے نا سر، جلسے کے اوپر، تو وہ آپ بھی وہی بات کریں. گزارش کر لیجئے. ہاں
ان سے گزارش کر لیجئے کہ یہ بیچ میں نہیں بولیں. میں جلسہ گاہ میں 12 مئی والی بیٹھا ہوا ہوں, ادھر ادھر آوازیں بھی ہیں, سمجھ میں نہیں آئے گی بات. تو اگر یہ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر لیں, اس کے بعد میں کروں گا. نہیں آپ کیجئے کہ آپ ابھی بھی سر, ابھی کراچی میں جو لگ رہا ہے پورا نیشنل میڈیا دکھا رہا ہے, پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے جلسہ کرنا ہے, آپ نے, ہم نے, پھر کوئی ادارہ آ جائے گا تو آپ کہیں گے خلائی مخلوق آ گئی. تو یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ ظاہر ہے یہی ہوگا. دیکھیے جب سیاست دان ایشو کو کمپلیکیٹ کریں گے, اس جلسے کے حوالے سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے سے ہم نے پرمیشن بھی اپلائی کی, یہاں کے سارے مکین اس بات کی گواہی دیں گے. تو جب پیپلز پارٹی یہ کنفرنٹیشن کرے گی تو کوئی اور بیچ میں پڑے گا تو پھر یہ کہیں گے کہ جی کیوں پڑے. میں تو کہتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا ہے کہ 12 مئی کا جلسہ ہمیں بالکل. اچھا, روبینہ خالد صاحبہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب, روبینہ خالد صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں, کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جواب آپ ضرور دیجئے گا جب یہ بات کر لیں کہ کیا آپ نے ریٹرن اپلیکیشن دے رکھی تھی پہلے یا پیپلز پارٹی نے پہلے دی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ عارف علوی صاحب, مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اتنی مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں. بات یہ ہے کہ صرف جا کے ایک جگہ بیٹھ جانا اور کہنا کہ میں نے یہاں جلسہ کرنا ہے, تو جو جس انصاف اور وہ اس کی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ ہر ایک کے لیے ایک ہی طریقہ کار ہوگا, ایک نہیں دو پاکستان واٹ ایور, تو وہ سارا کچھ جب ہے تو پھر اس کا ایک طریقہ کار نہیں, ایک پاکستان, بس جو بھی دو پاکستان کی بات نہیں کی. مجھے جی وہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کہنا کیا چاہتے ہیں. تو وہ جو چیز ہے اس پہ پھر خود بھی عمل کر لیں. ایک طریقہ کار ہوتا ہے, ایک ڈیو پروسیس ہوتا ہے جلسے کی اجازت لینے کا. یعنی ابھی تک اجازت نہیں لی. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے سے کہہ رکھا تھا. نہیں, کس کو کہہ رکھا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں علاقے کے مکین جو ہیں اس کے گواہیں, علاقے کے مکین تو اجازت نہیں دیتے نا, لوکل ایڈمنسٹریشن کی اجازت ہوتی ہے, کمشنر کی اجازت ہوتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں سب کو پتا تھا کہ ہم یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. دیکھیں اب میں یہاں لکھ دوں کہ کل میں نے فلاں شادی ہال میں ایک پروگرام کرنا ہے, نہ ان کی انتظامیہ سے بات کروں, نہ ان کے ساتھ کوئی پروگرام سیٹ کروں, اور میں اپنے مہمانوں کو کہہ دوں کہ جی اس ہال میں آ جائیں کیونکہ میں نے کہا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب بریک سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ آپ لوگوں نے کوئی درخواست نہیں دی, تو سر پھر آپ جو مرضی کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب پلیز مہربانی کر کے 12 مئی کا جو جلسہ کرنے جا رہے ہیں آپ, وہ ایک بہت بڑی جو ہے ٹریجڈی ہے. کم از کم ہے جمالوں کا گانا جو آپ نے لگایا ہوا ہے وہ اس کی مناسبت سے نہیں ہے. ہے جمالوں کا گانا بھی آپ کو نہیں چلانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب معاف کیجئے گا, اگر آپ کو گانے سنائی دے رہے ہیں تو یہ پیپلز پارٹی کے گانے ہیں, یہ میرے نہیں ہیں, تو لہذا آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اچھا, میں دوسری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں, ہم کنفرنٹیشن نہیں چاہتے. ہم نے بینرز, ہینڈ بلز سب کچھ ہم نے لگا دیے ہے, تو میں آپ نے پرمیشن لی یا نہیں؟ پرمیشن لی کہ نہیں لی؟ پرمیشن تو ان کو سر یہ جو کاغذ ہوتا ہے سر, اس کے اوپر انتظامیہ لکھا کہ نہیں لکھا؟ جی آسما ان کی پرمیشن بیک ڈیٹڈ ہے, یہ پچھلے سال کی ملی ہوئی بھی ہے ان کو پرمیشن, 2-4 سال سے ملی ہوئی ہے. یار انتظامیہ اس طرح سے حرکت کرے کہ بیک ڈیٹ میں اپلیکیشن ڈالے اور پرمیشن دے دے. اچھا میرے پاس دیکھیں ان کا طریقہ کار ہی ہے کہ باتیں بے بنیاد, نہ اس کا کوئی سر نہ پیر, اچھا پھر باتیں کرتے جاؤ. بیک ڈیٹڈ نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیک ڈیٹڈ نہیں ہے. ہم نے پہلے سے سعید غنی صاحب نے بھی آج یہی کہا. دیکھیں اچھا, مجھے ایک ٹائم چیک لینا ہے, میں ٹائم چیک کے بعد ڈاکٹر صاحب میں ٹائم چیک کے بعد فوراً آتی ہوں. چھوٹا سا ٹائم چیک ہے, زیادہ لمبا نہیں ہے, ایک چھوٹی سی بریک. اتنی دیر میں ڈاکٹر صاحب ہے جمالو سن رہے ہیں اور ہم بریک لے رہے ہیں. بریک کے بعد فوراً واپس آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات شروع ہوئی تھی احسن اقبال صاحب پہ حملے پہ اور کراچی کے جلسے تک تو پہنچ گئی ہے, اور ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بات کر رہے تھے کہ ان کے پاس ریٹن پرمیشن ہے. ڈاکٹر صاحب بیک ڈیٹڈ اگر ان کی تھی, میں اس بات کے مکمل ہوتے ہی پھر میں شاہد لطیف صاحب کے پاس جاؤں گی. جی نہال ہاشمی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. بہت افسوس کا مقام ہے, ڈاکٹر صاحب بھی اسی شہر کے رہنے والے ہیں. 12 مئی کو ہونا تو چاہیے تو اصولی طور پہ جو لوگ شہید ہوئے تھے, اور بالخصوص ہماری وکلا برادری سے, آپ کو یاد ہوگا عمریت کے دور میں, مشرف کے دور میں, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی بھی, ایون خان صاحب بھی وہاں پہ تھے. میں سمجھتا ہوں اس کو تعزیتی ریفرنس ہونا چاہیے, اور سب پارٹیوں کو مل کے کرنا چاہیے. تو میں تو اس پلیٹ فارم سے ڈاکٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس کو ایک تعزیتی, اور ان کے ساتھ جو شہداء تھے, جو لواحقین تھے, جو زخمی ہوئے تھے, جو رول آف لا کے لیے آئے تھے, ان کے آپ زخم پہ نمک چھڑک رہے ہوں, یہ میرے خیال سے یہ بالکل ہی نامناسب چیز. دوسرا, پشاور اگر جانے کے لیے رستہ ہوگا تو آپ جا کے دیکھیں گی نا, پورا پشاور تو کھود کے رکھ دیا انہوں نے.
تو آپ جائیں گی کیسے؟ اور یہ بیچاری خالدہ کیسے جائیں گے؟ خدا تو لاہور بھی تھا جب بھی تو بنی تھے، جو بھی بنا تھا۔ الوی صاحب تو جاتے ہیں ہیلی نہیں، یہ کاپٹر تو سے، کھود کے چلے جائیں گے نا، حکومت ختم ہو جائے گی 22 دن میں۔ تو چلے دو، اگلی جو حکومت آئے گی وہ روک تھوڑی دے گی، جو بھی ہوگی شاید انہیں کی آئے گی۔ شاہد لطیف، اچھا ڈاکٹر عارف الوی سے پہلے جواب لے لوں، پھر میں ٹویٹ پہ مصروف ہیں۔ شاہد لطیف صاحب آپ کے پاس آتی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب اگر ریٹن پرمیشن ہی سر آپ کے پاس نہیں آئی تو پھر تو آپ الزام نہیں دھر سکتے پیپلز پارٹی کے اوپر، اگر وہ پہلے لے لی ہے تو۔ دیکھیے انہوں نے جب ہم نے جلسے کا اعلان کیا ان کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ اچھا جیسے ہی ہم نے اعلان کیا انہوں نے بیک ڈیٹ میں، میری بات سن لیجئے، اب بیک ڈیٹ میں انہوں نے درخواست جمع کرا دی۔ ہم نے جلسے کا اعلان جمعے کو کیا۔ بہت شکریہ جناب، میں آپ کا مشکور ہوں۔ میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جب پولیس روکنے آئی جمعے کی رات کو میں یہاں تھا، جب پولیس نے آ کر ہم سے یہ کہا کہ یہاں آپ جلسہ نہیں کر سکتے تو کوئی ذکر نہیں تھا کہ پیپلز پارٹی نے پرمیشن دی۔ ہمیں پہلے یہ روکا گیا کہ یہاں آپ جلسہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پرائیویٹ زمین ہے۔ پھر ہم نے ان سے کہا یہاں پی ایس ایل کی پارکنگ تم نے دی، پھر ہم نے کہا یہاں تم میلے لگاتے رہے ہو پیسے لے کر۔ پھر ہم اس پرائیویٹ پارٹی کے پاس گئے، انہوں نے کہا جی جب پولیس پیسے لے کر سارے کام کرتی ہے تو آپ ہمارے پاس کیوں آئے؟ مگر آپ کیوں ڈر گئی ہے پی ٹی آئی سے؟ مجھے بتائیں کیوں ڈر گئی؟ آپ پتہ نہیں کس جذبات کی روح میں ڈر گئے سر آپ سے؟ نہیں بالکل، مجھے یہ بتائیں کہ جلسہ ہے 12 مئی کو، میری بات مکمل ہو جائے، میری بات مکمل ہو جائے، بتا دینا۔ اچھا جی وہ کہہ رہے میری بات مکمل ہو جائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، میری بات مکمل ہو جائے، میں سب کا جواب نہیں دے پاتا کیونکہ میں ڈی ایس این جی پر ہوں، مجھے آواز پتہ نہیں چلتی، تو انٹرپٹ نہیں کیجئے، جب آپ کہیں گی میں رک جاؤں گا اور ان کو پورا بولنے دیجئے کیونکہ ان کی حکومت ہے، یہ زبردستی کر رہی ہیں۔ مگر دیکھو امن کراچی کے اندر یہ لڑتے رہے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ایک دوسرے کو مارتے رہے، خونی شہر بنا دیا۔ اب امن کے اعتبار سے میں ان سے کہتا ہوں یار کنفرنٹیشن کی کیا ضرورت ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ اچھا چلے اب اس معاملے کا کوئی ڈراپ سین ہوگا، کون اب اس معاملے کا ڈراپ سین کیوں کرنا ہے؟ یہ اتنے بڑے امن کی فاختہ بنے ہوئے ہیں تو کنفرنٹیشن کر کون رہا ہے؟ مطلب کنفرنٹیشن موڈ تو میں آپ ہے، آپ کا جلسہ جو ہے بقول آپ کے 12 مئی کو آپ نے جلسہ کرنا ہے، آپ جمعے کو آپ کرنے کیا گئے تھے؟ میرا کیمپ پہلے لگا، جمعے کو آپ کس کیمپ پہلے لگا؟ کیوں اپنے ورکر کو لا کر کھڑا کر دیا؟ میرا کیمپ پہلے لگا ہے، آج تک نہیں سنا، میرا یہ پہلے لگاتے کیمپ لگا ہے، میرے لوگ پہلے کھڑے ہیں، کنفرنٹیشن آپ آ کر کر رہے ہو، پہلے لوگ کھڑے کنفرنٹیشن مت کرو، یہ کوئی سینما کی سیٹ نہیں ہے کہ جو پہلے چلا جائے گا۔ ہر جگہ لڑنے ہر جگہ لڑائی کرتے ہو، ہم لڑائی کرتے ہیں، کام چلتا ہے، سارے ہم لڑائی کرتے ہیں علی صاحب۔ میرے خیال میں جتنے جھگڑالو آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے لڑائی کرنے کے۔ اچھا چلے میرے خیال ہے یہ جو پالے ہوئے تھے تم نے غنڈے مرڈرز، یہ ہمارے پالے ہوئے تھے جن کو تم نے پالا تھا، سارے قتل و غارت گری کے اندر جو تم نے کیا ہے، حشر بلوچ اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک سیکنڈ آسما، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کبھی بھی کسی کو تم کہہ کے مخاطب نہیں کرتے۔ اگر آپ کو نہیں بتایا گیا تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو تم کہہ کے کسی کو مخاطب نہیں کرتے، چاہے آپ جتنے بھی غصے میں ہو۔ نہیں یہ کہا جاتا ہے تم لوگوں نے، آپ کو میں آپ کہہ رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو کہہ رہے ہیں نا، میں آپ کہہ رہا ہوں، چلے آپ کو نہیں کہہ رہے، پارٹی کو کہہ رہے ہیں، تم لوگوں نے یہ کیا۔ چلے انہوں نے کلیریفائی کر دیا، آپ کو نہیں کہہ رہے۔ شاہد لطیف صاحب، یہ مخلوق جو خلائی مخلوق کا تنازع اب شروع ہو گیا ہے، اس تنازع کے بعد یہ تنازع جو ہے یہ کیا رنگ لائے گا سر؟ کیونکہ میاں صاحب بڑے غصے میں ہیں، خلائی مخلوق کا کیس بھی آ گیا ہے۔ خلائی مخلوق کے بارے میں آج جنرل اسلم بیگ صاحب آئے تھے کورٹ میں اور چیف جسٹس نے کہا کہ آپ فیصلہ کریں گے اور ایف آئی اے اس کی انویسٹیگیشن کرے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ خلائی مخلوق کے خلاف کوئی فیصلہ ہو سکے گا؟ دیکھیں، خلائی مخلوق کا میں جواب دیتا ہوں، صرف چند الفاظ میں آپ کے اس پہلے سوال کا جواب دینا چاہوں گا جس پہ میں نہیں دے پایا۔ آپ نے کہا تھا کہ ریاست کو کیا گھٹنے ٹیکنے چاہیے ایسے انتہا پسندوں کے سامنے؟ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم درمیان سے اگر ہر معاملے کو پکڑیں گے نا تو پھر اس کی جڑ تک نہیں پہنچ سکیں گے اور اس کا حل بھی نہیں ملے گا۔ جو 2014 کے دھرنے تھے ان کی وجہ کیا تھی؟ وہ 4 یا 5 حلقوں کی بات کی تھی پی ٹی آئی نے کہ ہمارے مطابق دھاندلی ہوئی ہے، لہٰذا اس کی تفتیش کریں۔ وہ سال 2 سال کھٹکھٹاتے رہے دروازے، جب وہ نہیں معاملہ جو ہے اس کی چھان بین کی گئی تو وہ دھرنوں پہ آ گئے۔ ابھی آپ اس معاملے پہ آ جائیں، فیض آباد میں کیا ہوا؟ یہ فیض آباد کا جو معاملہ تھا، پھر سے ختم نبوت کے معاملے میں آواز اٹھی اور شروع میں حکومت نے کہا جی ہم نے تو کوئی تبدیلی نہیں کی، حلف نامے میں کوئی چیز نہیں بدلی، مگر جب وہ دھرنے ہوئے
پھر نظر آ گیا اپنا ظفر الحق صاحب کی جو رپورٹ ہے اس میں مان لیا گیا کہ ہاں جو تبدیلی کی گئی تھی اس پہ ہم واپس آ گئے. تو ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ ریاست کی جو ذمہ داری ہے آپ وہ وجہ کیوں بنے جس کے تحت لوگوں کی جو سینسٹیوٹی ہے اس کو آپ ہرٹ کریں, یا جو آپ کی ذمہ داری غلطی ہوئی اس کو صحیح کر لیا گیا تھا, اس غلطی کا تدارک کر لیا گیا وہ, مگر اس سے پہلے دھرنے ہوئے نا, تو پھر ایک چیز طے پائی گئی کہ جی رپورٹ ہوگی تو سامنے آئے گی تو یہ ہوگا تو وہ. میں کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کی جڑ ہے اس کو پہلے دیکھیں, درمیان سے اگر آپ معاملہ اٹھائیں گے تو اس کا حل نہیں ملے گا. اب آپ آ جائیے خلائی مخلوق کی طرف. دیکھیں یہ کیا افسوسناک بات نہیں ہے کہ ملک کے ایک وزیر اعظم جو 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں وہ اپنی فوج کے بارے میں, یعنی کس کو نہیں معلوم کہ یہ خلائی مخلوق جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کون ہے, آپ دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں. یعنی نہال ہاشمی صاحب یہ بات جو اصغر خان کیس ہے اس میں تو خلائی مخلوق نے پیسے دیے تھے میاں صاحب کو, 35 لاکھ روپے اس وقت کے جو ہے وہ خلائی مخلوق نے پکڑائے تھے, تو پھر اب وہ کیوں خلائی مخلوق کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ نہ میں نے اس میں لیتے ہوئے کسی کو دیکھا نہ دیتے ہوئے دیکھا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں پاکستانی میں الزام لگانے کی اور در الزام لگانے سر ایفیڈیوٹ دیا اسد درانی صاحب اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی تھے. میں ایک وکیل ہوں, مجھے معلوم ہے ایفیڈیوٹ از ناٹ سفیشینٹ. کسی بھی چیز کے معاملے کے حوالے سے اگر آپ کو پھر جب منی ٹرانزیکشن کی جاتی ہے کہیں پر بھی, اب مثلا چھوٹی سی ایک ہمارے سیکشن ہے 489F جس میں چیک دیتے ہیں اور وہ اگر چیک باؤنس ہو جائے تو پھر وہ ایک ایویڈنس ہوتا ہے کہ یہ چیک باؤنس ہو گیا اس لیے اس کے خلاف FIR کاٹی جائے. تو ایک کسی صاحب کے ایفیڈیوٹ دے دینے سے وہ کافی نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اصغر خان کیس کھلا ہے دوبارہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکے گا سر؟ اس کا مطلب ہے یہاں بھی رسیدیں اور ثبوت جو ہے وہ نہیں ہوں گے. یونس حبیب صاحب بھی وہ تو نہیں رہے نا, فوت ہو گئے وہ تو پھر کون بتائے گا؟ جی ڈاکٹر صاحب جی کیا فرمایا آپ نے؟ یہ کوئی اس کا ثبوت اصغر خان کیس کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کوئی رسیدیں نہیں, کسی نے لیتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی نے دیتے ہوئے نہیں دیکھا. یہاں پر بیوی جی یہاں پر بیوی ہوتا یہی رہا ہے کہ نہ اصغر خان کیس کا ثبوت ہے نہ سوئس اکاؤنٹس کا کوئی ثبوت ملا ہے. 11 سال بعد زرداری صاحب کا ایک کیس ڈسمس اس وجہ سے ہوا کہ جو وٹنس تھا وہ غائب ہو گیا. تو یہاں پر جو